बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त में हम जिक्र करेंगे रमला बिन्त अबू सुफ़ियान कुन्या उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में। उम्मे हबीबा की शोहरत उनके वालिद और भाई, उनके वालिद सुफियान और भाई मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अजमईन, इनकी वजह से है। ये दोनों अपने आप में लेजेंड हैं, बहुत मारूफ हैं। बल्कि इनके भाई की खिलाफत तो बहुत ही बड़ी थी, कामयाब थी और बड़ी बरकत वाली भी थी और बहुत तरक्की हुई उनके दौर में। सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमैया कबीले से थे और उमैया कबीला और हाशिम कबीले में हमेशा से हरीफाई रही है। उमैया कबीला के मशहूर शख्सियत जो इस्लाम कबूल की वो थे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि कज़िन है सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। उम्मे हबीबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीब है नसब में, वालिद की तरफ से। इनके परदादा और आपके परदादा एक थे। जो लोगों ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुने हैं वो ज़रूर सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा इल्म का भी बाइस बनेगा और बहुत ज़्यादा उससे आपको हिदायत मिलेगी। और सबसे बढ़कर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ाने का, मोहब्बत करने का वाहिद ज़रिया ये है कि हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुने। और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्योर कुरैशिया है, माँ बाप दोनों की तरफ से। और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्होंने बहुत शुरू में इस्लाम कबूल कर लिया था। अच्छा, जैसे आपको पता है कि उस वक्त मक्का के कल्चर में जल्दी शादी करते थे, इनकी शादी हुई और ये अपने शौहर के साथ इन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब देखिए इनकी जो शौहर का जो ख़ानदान था वो थे उबैदुल्लाह बिन जहश, वो इस्लाम में दाखिल हुए तो ये भी आ गए। और उनके दोनों भाई, उबैदुल्लाह के दोनों भाई उबैदुल्लाह बिन जहश, अबू अहमद बिन जहश, और दोनों बहनें ज़ैनब बिनते जहश और हमना बिनते जहश इस्लाम कबूल कर चुके थे। अहमद बिन जहश अपने दौर के बहुत बड़े शायर थे और ये बीनाई से महरूम थे। और ज़ैनब बिनते जहश को रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उम्मुल मोमिनीन होने का एज़ाज़ हासिल हुआ, जबकि हमना बिनते जहश मशहूर और मारूफ सहाबी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रफ़ीका हयात बनी। ये ख़ानदान खुश नसीब था, लेकिन इनके शौहर जो उबैदुल्लाह बिन जहश की बदनसीबी ये थी कि जब वो हबशा गए हिजरत करके तो वहाँ क़याम के दौरान मुर्तद हो गए। और उस क़याम के दौरान वहाँ हबशा में ही उन्होंने फिर नसरानियत कबूल कर ली और बाज़ रिवायतों में आता है कि उन्होंने शराब नोशी भी शुरू कर दी थी। और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे अलग हो गई थी और ये मुर्तदी हालत में उनका इंतकाल हो गया था। अच्छा, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में हम देखते हैं, फोकस करते हैं कि जब लोग तशद्दुद कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो सारा जुल्म हो रहा था, तो उसमें आप देखेंगे एक अबू जहल की दुश्मनी है, आप अबू लहब की भी दुश्मनी देखिए और दूसरे भी जो लोग थे दुश्मनी निकालते थे। लेकिन अबू सुफियान की जो दुश्मनी थी वो कभी भी बदतरीन, घटिया और गैर अखलाकी वाली हरकत वाली कभी दुश्मनी नहीं थी। वो हमेशा वक़ार के साथ, उनमें जो दुश्मनी भी होती थी तो वो वक़ार के साथ करते थे। और ये था कि वो अपनी बेटी ने उनकी खुद जो उन्होंने कबूल कर लिया था इस्लाम, कहते हैं कि इस वजह से दुश्मनी कम कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब ओछी वाली दुश्मनी नहीं करते थे। दुश्मनी करते थे लेकिन अपने ज़हन से, ज़हन खूब चलाते थे, दिमाग खूब चलाते थे, लेकिन किसी घटिया हरकत में वो मुलव्वस नहीं थे। अच्छा, सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डिप्लोमैटिक और नोबल थे और बहादुर भी थे। इसलिए आप देखेंगे कि बदर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ओहद में भी पार्टिसिपेट किया था। ये दोनों में दोनों जंगों में इन्होंने बनफ्स नफीस शामिल हुए थे। और ये जो है डिप्लोमैटिक बहुत है, बातचीत, नेगोशिएट ये सब बहुत अच्छा करते हैं। और कैरवान को लीड करना, बिज़नेस करना, ये सब इनके अंदर बहुत अच्छी सलाहियतें हैं।
اچھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کبھی یہ بھی نہیں ملا کہ انہوں نے کسی بھی مسلمان کے اوپر مکہ میں کبھی بھی تشدد کیا ہو یا کوئی ٹارچر کیا ہو. تو یہ ایک پرسنالٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابو سفیان کی پرسنالٹی بہت ڈفرینٹ تھی. اچھا، اب یہ حبیبہ جو ہے، ان لوگ کے خاندان پہ جب ٹارچر بڑھتے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جن کو تکلیف ہے اور جو اب برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ہجرت کر لیں. تو یہ ہجرت کے لیے جو جو لوگ جا سکتے تھے وہ ہجرت کے لیے حبشہ گئے. اس میں سے یہ آپ کو پتہ ہے کہ عبید اللہ بن جہش اور حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ لوگ بھی گئے مہاجرین کے ساتھ اور یہ ہجرت کر کے حبشہ میں سیٹل تھے. اب جب آپ حبشہ میں تھیں تو آپ نے ایک دن خواب دیکھا کہ ان کے شوہر کا چہرہ مسخ ہو گیا ہے. مسخ یعنی جیسے کچھ کسی نے کچل دیا ہے اور وہ بہت کریہ لگ رہا ہے، بدصورت لگ رہا ہے. اور وہ اس کی کراہت کی وجہ سے وہ خواب میں گڑبڑا کے وہ اٹھ گئی اور وہ سوچ رہی تھی کہ کس قسم کا خواب ہے. اور 2 یا 3 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے شوہر ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے عیسائیت قبول کر لی ہے، تم بھی اسے قبول کر لو. تو آپ بالکل قبول نہیں کرتی ہیں اور آپ بالکل سختی سے منع کر دیتی ہیں اور اس وجہ سے دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے. اور کچھ مہینے بعد عبید اللہ بن جہش کا وہیں پہ انتقال ہو گیا. اب آپ بیوہ ہیں، اپنے وطن سے دور ہیں، دیار غیر میں ہیں. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی بچی کی تربیت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی ہیں. یہ 2 کام یہ کر رہی تو تنہا ہیں. اور ایک رات وہ سو رہی تھیں کہ خواب آیا اور کیا دیکھتی ہیں، کسی نے انہیں ام المومنین کہہ کر پکارا. آنکھ کھلی تو ان کی طبیعت پر بہت اچھا اثر ہوا اور ان کو بہت یہ خواب سوچ کے اچھا لگ رہا تھا. اور اتفاق دیکھیے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جا کر حبشہ کے مہاجرین کا ذکر کیا تو اس میں ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیبہ بہت مشکل ترین حالات سے دوچار ہیں. وہ رئیس خاندان کی چشم و چراغ تھی، یعنی ابو سفیان کی بیٹی تھی. بڑی تنگی کے دن گزار رہی ہیں. خاوند مرتد ہو کر فوت ہو چکا ہے اور گود میں ایک چھوٹی سی بچی ہے اور کافی دکھی ہے وہ، اور قریش کے سردار کی بیٹی مصائب کا شکار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ عمرو بن امیہ الضمری کو نجاشی کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ حبیبہ اگر پسند کریں تو اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیا جائے. اچھا، یہ پیغام جب نجاشی کے پاس پہنچا تو وہ بہت خوش ہو گیا. وہ بہت اپنے آپ کو آنرڈ فیل کر رہا تھا. اس کو لگا اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. تو اس نے ایک اپنی کنیز ابروہا نام کی تھی، اس کو حبیبہ کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر تعظیماً سلام کیا اور اس کے بعد انہیں پیغام سنایا اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ آپ کی کیا رائے ہے. تو آپ بہت خوش ہوئیں اور اس خوشی کے موقع پر جب وہ کنیز آئی تو ان کے ہاتھ میں اور ان کے گلے میں کچھ چاندی کے زیور تھے. انہوں نے اس کو فوراً نکالا اور اس کے ہاتھ میں رکھتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ تمہاری زبان کو مبارک کرے، میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں، میرے پاس فی الحال یہ ہے، تم اسے قبول کرو. تو کنیز بھی کہتی ہے بادشاہ سلامت نے یہ کہا ہے کہ نکاح کے لیے آپ اپنا کوئی وکیل مقرر کریں. تو حبیبہ نے اپنے قریشی رشتہ دار خالد بن سعید بن عاص اموی کو اپنا وکیل نامزد کیا اور اس طرح سے کنیز جو ابروہا نام کی تھی وہ واپس گئی اور نجاشی کو یہ پیغام حبیبہ کا بتاتی ہے. اچھا، اس پیغام کو بھیجنے میں اور حبشہ کے جو بادشاہ نے اس کو قبول کیا اور ولی بننا قبول کیا، تو اس میں یہ ایک فقہ نکلتی ہے کہ اگر آپ بالکل ہی مائنورٹی کی شکل میں کسی دوسرے ملک میں ہیں اور آپ کی طرف سے یعنی خلافت کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے تو کمیونٹی لیڈر کا ولی جو ہے نا وہ رول ادا کرے گا. اور اس کو نجاشی نے بہت بڑا اعزاز سمجھ کر اس امپورٹنٹ رول کو اس نے ادا کیا. اچھا، اس وقت جب خبر ملتی ہے ابراہہ کو تو یہ سفیر صبح کے وقت ان کو دیتا ہے اور یہ تمام کاروائی 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے. تو ابراہہ نے تمام مہاجرین کو رات کے وقت یعنی عشائیہ جو آپ کہتے ہیں اس میں بلایا اور تمام مہاجرین تو چھوٹی سی تعداد تھی ان سب کو بلواتے ہیں محل میں اور بتاتے ہیں کہ یہ بات ہو چکی ہے. اور ان کے جو کزن جیسے آپ نے سنا تھا حبیبہ نے جن کو رکھا تھا اپنا وکیل مقرر کیا تھا، تو اس طرح سے نکاح کی جو سیریمنی کہہ رہے ہیں یہ وہاں پہ ہوتی ہے. اور یہ جو نکاح کی رسم تھی وہ کچھ اس طرح سے ادا کی جاتی ہے کہ دلہے کی طرف سے یعنی لڑکے والے کی طرف سے
کوئی کھڑا ہو کر اس لڑکے والی کی طرف سے یعنی دولہے کی طرف سے وکیل ہو، اور ایک دلہن کی طرف سے ایک جو لڑکی کی طرف سے جو وکیل ہو۔ تو نجاشی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے کزن جو تھے خالد ابن سعید العاص، وہ کھڑے ہو کر قبول کرتے ہیں۔ اور نجاشی فرماتے ہیں کہ مہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں 400 سونے کے دینار دینے کی بات وہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر ہے وہ تمام ازواج مطہرات سے سب سے زیادہ بڑا ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ وہ نکاح جو ہے ایک بادشاہ نے کرائی تھی، اس لیے وہ آپ دیکھیں 400 سونے کے دینار۔ یہ نکاح کی رسم ہو جاتی ہے۔ اب سب مہاجر جو ہیں وہ مسلمان جو تھے وہ جانے لگتے ہیں، تو نجاشی فرماتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے جو ہجرت میں رہنا اور ہجرت میں کمزوری ہوتی ہے، ہجرت میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کوئی اتنی بہت زیادہ عزت نہیں ہوتی، آپ بولتے ہیں نا کہ یہ مائگریٹڈ لوگ ہیں، یہ امیگرینٹس لوگ ہیں، تو اس طرح سے آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کس طرح سے لوگ آپ کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، تو وہاں پر بھی وہ جانے جاتے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں، ریفیوجیز لوگ ہیں۔ تو یہ لوگوں نے جو نکاح کی رسم تھی اس کو تو انہوں نے اٹینڈ کر لیا، اس میں ہو گئے، اب وہ جا رہے تھے، تو نجاشی ان کو روک کے بولا کہ آپ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہہ رہے نہیں ہم نے نکاح کے رسم اٹینڈ کر لیا، اب ہم جا رہے ہیں۔ تو نجاشی کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے، آپ بغیر کھانا کھائے جائیں گے؟ اور انہوں نے پھر دعوت کا انتظام کیا، اور وہ آپ اندازہ کریں کہ ایک عام آدمی کی دعوت بھی ہو تو اچھی لگتی انسان کو، اور یہ بادشاہ کی طرف سے دعوت تھی۔ تو مہاجرین کہتے کہ ہم نے ہجرت کے بعد بہترین طریقے سے کھانا کھایا تھا، وہ بہت ہی لیوش تھا، بہت ہی لگزوریس، ایکزوٹک، آپ بولتے ایک دم ریگل تھا وہ دعوت، تو جسے ہم کہتے ہیں نا شاہی دعوت تھی، ایک دم پرتعیش تھی، ہر قسم کے اس میں لوازمات تھے، اور تمام مہاجرین جو ہے وہ بہت خوشیاں منا رہے تھے، اور اس نکاح کی وجہ سے اس کی اتنی خیر و برکت ہوئی تھی، اور ان کو ایک اعزاز ملا تھا، اور سب لوگ ان کی خدمت میں کھڑے تھے۔ تو وہ سارے مہاجرین اس بات کو ذکر کرتے ہیں بعد میں کہ وہ بہت اچھا جو ہے ان کی یادداشت کے لیے بھی، اور ان کی اپنے ایکسپیرینس کے لیے، اپنے تجربے کے لیے بھی ہوا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے وہ مہمان بنے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ابروہا کو جو خادمہ ابروہا تھی ان کے ساتھ نجاشی نے کیا کیا ہے، بہت خوبصورت کپڑے، زیور، مشک، عنبر، عطر، یہ سارا کچھ بھیجا، اور یہ سب کام کرتے ہوئے نجاشی بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اور یہ جو نکاح ہے یہ 6 ہجری میں یہ نکاح ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور یہ جو خادمہ تھی یا خدمت گزار جو تھی ابروہا، جس کو نجاشی نے بھیجا تھا ام حبیبہ کی خدمت کرنے کے لیے، تو وہ کہتی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ام حبیبہ کی یہ اچھی بات چیت، اور جب انہوں نے اپنے چاندی کے زیور اس کو دے دیے تو ان کی خوشی دیکھ رہی تھی، تو وہ بڑی متاثر ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھیے آپ مدینہ میں جب آپ جائیں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی تو میرا ذکر کریے گا، میرے بارے میں بتائیے گا کہ میں نے آپ کی کیسے خدمت کی، اور پھر کہتی ہے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے ہمیں نجاشی کا جو سلوک تھا اور حبشہ کے جو واقعات ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، تو وہ پوری ڈیٹیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی ہیں، پھر ابروہا کا ذکر کرتی ہیں، ابروہا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر کرتے ہیں، اور دیکھیں جس کو اللہ اور اس کا رسول عزت دے تو اسے ہم کتنی عزت دیتے ہیں کہ آج اتنے سال بعد جب ہم ذکر کر رہے ہیں امہات المومنین کا تو اس میں ذکر آ رہا ہے ابروہا کا بھی، حالانکہ اس کی کوئی بات پتہ ہی نہیں، صرف اتنی بات پتہ ہے کہ انہوں نے ام حبیبہ کی خدمت کی تھی، وہ بھی کتنی شارٹ ٹائم کے لیے، کتنی کم ٹائم کے لیے، لیکن اس نے جو جملہ کہا تھا، وہ جو بات کہی تھی وہ کتنی خیر و برکت والی تھی کہ آپ جب جائیے گا تو رسول اللہ سے میرا ذکر کریے گا، اور یہ کہیے گا کہ میں مسلمان بھی ہو گئی ہوں، سبحان اللہ۔ تو ساری عزت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب ہم فاسٹ فارورڈ میں لیتے ہیں کہ یہ نکاح ہو جاتا ہے، آپ وہیں پہ رہتی ہیں، اور مدینہ کب پہنچتی ہیں؟ جب خیبر کی فتح ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خبر ملتی ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مہاجرین کو لے کر حبشہ سے مدینہ پہنچے ہیں، اور یہ 7ویں ہجری میں پہنچتی ہیں، تو اس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال رہتی ہیں، 7ویں ہجری میں پہنچتی ہیں اور 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 10 یا 12 حدیثیں ہیں،
ہم کچھ حدیثیں سنیں گے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی بہن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت مانگی، یعنی وہ چاہتی تھیں، ان کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت سے پوچھتے ہیں کیا تم چاہتی ہو کہ میں ایک اور نکاح کر لوں؟ تو وہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ ایسا تو نہیں کہ صرف ہم دو ہیں، جیسے اور امہات المومنین ہیں ویسے میری بہن بھی ساتھ میں رہے گی، اور میں چاہتی ہوں کہ جو خیر اور جو برکت مجھے ملی ہے میں چاہتی ہوں میری بہن کے بھی حصے میں آئے، تو کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے۔ اب دیکھیے یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، تو کس طرح سے سوچتی کہ اتنی بڑی سعادت ہے تو وہ اپنی بہن کے لیے بھی سوچتی، ٹھیک ہے، حالانکہ اس وقت سورہ نساء آ چکی تھی، اس کے باوجود اور سورہ نساء میں یہ اللہ نے بہت واضح طور سے کہا ہے کہ دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، پھر بھی وہ سوال پوچھتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نکاح سے آزاد رکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 نکاح جو ہے اس کی بندش نہیں ہے، تو وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ 2 بہنوں کو جمع کرنے والا معاملہ بھی صرف عام مسلمانوں کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، اس لیے وہ کہتی ہیں کہ آپ میری بہن سے بھی نکاح کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک بار کہ ہم نے سنا کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے تھے، آپ کہتے ہیں ام سلمہ کی بیٹی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کا نام لیتے ہیں، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ کی بیٹی، اور کہتے ہیں کہ اگر وہ میری ربیبہ اسے کہتے ہیں جو بیوی کے پہلے شوہر کی جو بیٹی ہو اسے ربیبہ کہتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری ربیبہ نہیں بھی ہوتی تو بھی میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ صویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سلمہ کو دودھ پلایا تھا اور ہم دونوں دودھ شریکے بھائی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی بیٹی اور بہن کو مت پیش کرو، یہ میرے لیے حرام ہے۔ اچھا، صلح حدیبیہ کی جب خلاف ورزی ہوتی ہے، جب صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے مکہ والوں سے اور مدینہ والوں کے بیچ میں جو معاہدہ طے ہو جاتا ہے، تو اسے سب سے پہلے توڑا ہے قریش نے۔ اب جب قریش لوگ اس کو توڑ دیتے ہیں، قریش کے کچھ غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ابو سفیان کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ پریشان ہونے کی وجہ سے وہ مدینہ کا سفر کرتے ہیں اور وہاں جا کے وہ کنونس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب معاہدہ ہو جائے اور معاہدہ کو جب توڑنا تو اس کے کانسیکوینس کیا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ میں پہلے جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کر لوں یا قائل کر لوں، بتا دوں کہ یہ ہم نے باشعوری طور سے یا جان بوجھ کر ہم نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، یہ کچھ احمق لوگوں نے کر دیا، تو وہ یہ کنونس کرنے کے لیے مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ ذہین ہیں اور بہت زیادہ ان کے اندر نیگوشیٹ کرنے کی کوالٹی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت ڈپلومیٹک ہیں اور بہت زیرک ہیں، بہت چیزوں کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ مدینہ جاتے ہیں تو انہوں نے پتہ کیا، اور پھر جب انہیں پتہ چلا کہ ام حبیبہ بھی آ گئی ہیں، کہاں؟ مدینہ آ گئی ہیں، اور وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو کئی سال کے بعد تقریباً 9-10 سال بعد دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، پھر وہ حبشہ میں رہتی ہیں، مائگریشن ہوتی ہے مکہ میں، ان کے 2-3 سال کے بعد مائگریشن ہوتی ہے، اور یہ سن 7 ہجری میں آتی ہیں، تو تقریباً 9-10 سال ہو جاتے ہیں ابو سفیان نے اپنی بیٹی سے ملاقات نہیں کیا، تو ایک ان کو یہ بھی آتا ہے، اعزاز بھی محسوس ہوتا ہے، اور ایک محبت تو ہوتی ہے جو ایک باپ کو اپنی بیٹی سے ہو سکتی ہے، تو سب کچھ سوچتے ہوئے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں میرے لیے کیا ہی بہتر ہوگا کہ میں اپنی بیٹی کے گھر جاؤں، اور وہ گھر میں کیا ہے ام المومنین کے عہدے پہ فائز ہیں، تو اس وجہ سے جاتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں۔ اب جب وہ ان کے حجرے میں آتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سارے ام المومنین کے جو حجرے ہوتے ہیں بہت سادہ ہوتے ہیں، بہت سادی زندگی لوگ گزارتے ہیں، تو ان کے حجرے میں بھی ایک ہی چٹائی ہے
جس پہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام حبیبہ سوتے ہیں اور دن کے اوقات میں اس میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے. تو وہ ایک ہی چٹائی کو جب دیکھتے ہیں تو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نیچرلی آتا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر انٹر ہوتے ہیں، جب اندر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں وہی چیز نظر آتی ہے، تو اس پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسے وہ بیٹھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور جلدی سے وہ چٹائی کو لپیٹنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ دیکھ رہے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کیا یہ چٹائی میرے لیے حقیر ہے، یہ آپ مجھے اس سے بہتر کوئی اور چیز دینا چاہ رہی بیٹھنے کے لیے، یا میں اس کے لائق نہیں ہوں. تو وہ فرماتی ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بستر ہے، اس پر کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا چونکہ مشرک نجس ہوتا ہے. اب یہ جواب سن کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ جاتا ہے، اپنی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے. اب وہ سر کھجاتے ہیں اور ایک لفظ نہیں کہتے، ان کے پاس کہنے کو کچھ رہ ہی نہیں گیا. اب دیکھیے ان کی بیٹی بھی ہے نا، ان کی بیٹی ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ آئے ہیں تو ضرور کوئی بات کرنے آئے ہیں، کوئی لین دین کی والی بات ہوگی، کوئی دباؤ ڈالنے کے لیے آئے. تو انہوں نے سب سے پہلے کام کیا کہ دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی نا کہ آپ کو الفاظ خرچ ہی نہیں کرنے ہوتے ہیں، آپ کو الفاظ ادا ہی نہیں کرنے ہوتے اور کام ہو جاتا ہے. اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کام کیا. انہوں نے ایسا سخت میسج اتنے اچھے ٹون میں اپنے ایک عمل سے کہہ دیا کہ مجھ سے کوئی بات کی توقع مت رکھیے گا. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کوئی بات کہی نہیں کہ بیٹا تم میری سفارش کر دو یا کچھ بھی. تو وہ مایوسی سے نکل کر باہر جاتے ہیں، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور دونوں سے سفارش کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیر ایسے ہی بس منع کر دیتے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سخت جواب دیتے ہیں، کہہ رہے اچھا اب میں تمہاری سفارش کروں اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا. تو وہ کچھ کہتے نہیں ہیں. پھر وہ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جاتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا احترام کیا، مگر کوئی گارنٹی کوئی بات نہیں کہتے ہیں کہ جس سے ان کو کچھ حوصلہ ملے. پھر وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتے ہیں اور ان سے بھی کہتے ہیں کہ بیٹی میری پیاری بیٹی تم سفارش کر دو اپنے والد سے. تو وہ انکار کر دیتی ہیں اور پھر وہ اس طرح سے خالی ہاتھ وہ واپس مکہ آتے ہیں اور راستے بھر یہ سوچتے آتے ہیں کہ مکہ والوں کا اب حشر کیا ہوگا اور ہمارے ساتھ معاملہ اللہ کے رسول کیا کریں گے. ایک اور حدیث ہم ان کی لیں گے، مسند احمد میں ہے. آپ فرماتی ہیں میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو مسلمان فرض کے علاوہ 12 سنت روزانہ ادا کرے گا اس کے لیے ایک محل بنایا جائے گا جنت میں. اور جب سے میں نے سنا ہے میں نے کبھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا ہے. اور یہ حدیث ان کے بھائی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے پھر کبھی نہیں چھوڑی ان سنتوں کو. اسی طرح سے امام احمد بھی فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے سنا ہے ہم بھی یہ سنت کا اہتمام کرتے ہیں، اور عربی میں اسے سلسلہ کہتے ہیں. تو ہم بھی انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے رکھے گی اور دن بھر میں ہم 12 سنتیں پڑھنے والے بنیں گے. وہ 12 سنتیں کون سی ہیں؟ فجر کی 2 سنت نا جس میں ہم قل یا الکافرون پڑھتے ہیں اور قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ فجر کی 2 اور 6 ظہر کی 2 رکعت کر کے 4 پہلے، پھر فرض اور پھر بعد میں 2 رکعت سنت، اور اس طرح سے 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی، تو کل 12 سنتیں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم ایز این فیملی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہم لوگ اپنا ذاتی محل کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ٹریسنگ فٹ سٹیپس کی فیملی کو بہت زیادہ مبارک ہو کہ ہمیں یہ 12 سنتیں یاد رہیں انشاءاللہ، اور ہم اس کو عمل کرنے والے بنیں، اور اس طرح سے ہم اپنی ایک محل کے حقدار ہوں جنت میں انشاءاللہ. ایک حدیث میں ہے اور اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ ام حبیبہ کی بہن آپ کے پاس آتی ہیں ابو سفیان کے انتقال کے بعد اور 3 دن ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ کیا کرتی ہیں؟ ام حبیبہ عطر لگاتی ہیں اور فرماتی ہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی خواہش کہ عطر لگاؤں، مگر میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے کہ تم ماتمی کیفیت سوگ، جسے ہم کہتے ہیں نا سوگ، جیسے عام طور سے انڈین کلچر میں کہ وائٹ کپڑا پہن کے رہو، یا راجستھانی کلچر میں ہے کہ رڈالی آتی ہیں، رونے والیاں آتی ہیں اور ان کا رو کے بین کر کے ماتم کر کے بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کتنا دکھ ہے جانے والے کا. تو ایک کلچر والی بات یہودیوں کے وہاں بھی بہت ہوتا ہے کہ یہ لوگ ماتم کرتے ہیں جانے والوں کا. تو وہ کہتے ہیں کہ ماتمی کیفیت یہ سوگ وغیرہ سے نکلا، اور تیسرے دن اس لیے میں نے لگایا
کہ میں اس میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ باپ کے لیے یا کوئی خاندان والے کے لیے یا کوئی عزیز کے لیے 3 دن کا سوگ ہے، اور شوہر کے لیے 4 مہینہ اور 10 دن کا بس۔ اچھا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 45 ہجری میں ہوا ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی جنگ میں کسی بھی فریق کا حصے دار نہیں بنتی ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لڑائی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے جنگ جمل میں نہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتی ہیں اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلکہ وہ گھر میں رہتی ہیں، وہ اس سے بالکل ہی الگ رہتی ہیں۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہ رہے تھے کہ یہ ان کا ساتھ دیں، لیکن انہوں نے سختی سے ان کو منع کیا، اور اگر جو ان کی پوزیشن تھی، یعنی آپ جو تھی ام المومنین تھیں، اس رتبے پہ تھیں، اگر وہ سپورٹ کرتی تو دیکھیے جس کو بھی سپورٹ کرتی تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ اور سخت ہو جاتا۔ اگر وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتی تو حضرت علی کے ساتھ زیادتی کرتی، اس لیے انہوں نے اس سب چیز سے ایک دم اپنے آپ کو اس معاملے سے دور رکھا، اور وہ بہت زیادہ متقی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ اپنے آخری وقت میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے پاس بلاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ دیکھیے ہمارے بیچ میں ویسا ہی رشتہ تھا جیسا کہ ایک کو وائف، یعنی جیسے سوکنوں میں ہوتا ہے، کو وائف میں ہوتا ہے، تو ہم ویسے ہی رشتے میں تھے۔ میں دعا کروں گی کہ جو کچھ ہوا ہے، جو پہلے بیت چکا ہے، اسے میں معاف کرتی ہوں، اور جو میں نے کیا ہے تو آپ اس کو دل میں نہ رکھیں اور آپ مجھے معاف کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ ہم سب کو معاف کرے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو وہ مسکراتی ہیں اور فرماتی ہیں آپ نے میرا دل خوش کر دیا، اللہ آپ کو دونوں جہاں میں خوش رکھے۔ اور اسی طرح کی بات وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی بلا کر یہ بات کہتی ہیں۔ اور آپ کا انتقال 44 ہجری میں امیر معاویہ کے دور حکومت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور وہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہے۔ یہ تھی ہماری والدہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب ہم اپنی اگلی نشست میں سنیں گے صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ بنے رہیے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔